मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सब देखने वालों को खुशामदीद। मैं आपको इस नए पॉडकास्ट में वेलकम करता हूं जिसका नाम है पॉडकास्ट इन रियल लाइफ। मैं आपका होस्ट मूसा सलीम और आज का पॉडकास्ट बहुत ही बाबरकत होने वाला है क्योंकि हमारे गेस्ट बहुत खूबसूरत हैं। और आज अपने मैं गेस्ट का तारुफ करवाते हुए जो कि 25 साल से वॉइस ओवर और डबिंग कर रहे हैं और जो 19 साल से JCTV में एज अ वॉइस आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं, जिन्होंने रेडियो वेरितास एशिया उर्दू सर्विस में 15 साल बतौर प्रोग्राम प्रोड्यूसर खिदमात सरअंजाम दी, जो कि स्माइलिंग फेस कम्युनिटी डेवलपर्स के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और जिन्होंने जीसस फिल्म में एज अ नरेटर अपनी खिदमात सरअंजाम दी। तो ज़ोरदार तालियों में वेलकम करेंगे आमिर भाई का। जी आमिर भाई, कैसे हैं आप? खुदावंद का बड़ा शुक्र है, बहुत शुक्रिया, और इस खूबसूरत तारुफ के लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ लोगों ने अपने घरों में, टीवियों पे, स्क्रीन्स पे सुनी है, मगर आज आपका चेहरा देख के यकीनन जितने लोग आपको देख रहे हैं वो बहुत ही खुश होंगे। और आप बताएं, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप? जी, खुदावंद का बड़ा शुक्र है, खुदावंद का फ़ज़ल है। और मेरे लिए हमेशा ये एज़ाज़ की बात रही है, जब भी मैं जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न के किसी भी प्रोग्राम में आया हूँ तो मेरे लिए हमेशा ये इस्तेहकाक होता है, एज़ाज़ होता है। और ये मेरे लिए भी बहुत एज़ाज़ की बात है कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, चूँकि मैं आपका शागिर्द हूँ और आप मेरे दादा उस्ताद भी हैं। तो ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं आपके सामने बैठकर आपको होस्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और लिटिल बिट कंफ्यूज भी हूँ क्योंकि आपके सामने बैठा हुआ हूँ। नहीं, मैं ये ना समझिएगा कि मैं कोई आपके सामने आपकी खुशामद कर रहा हूँ, लेकिन खुदा ने आपको बहुत सी नेमतों से नवाजा है। खुदा आपको अपने जलाल के लिए बड़े खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, और जिस तरह आप डिवोटेड हैं खुदा के काम के लिए, यकीनन इसकी सिताइश और तारीफ़ करनी चाहिए। नाज़रीन, एक थोड़े से लफ्ज़ों में मैं आपको बताता चलूँ कि आमिर भाई मेरे इनिशियल जो है, जब मैं इनिशियल स्टेज में था, बिल्कुल रॉ था, तो तब आमिर भाई ने मुझे वॉइस ओवर के हवाला से, डबिंग के हवाला से, बोलने के हवाला से बहुत ज़्यादा गाइड किया। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज भी जब भी हम आपको कॉल करते हैं कोई चीज़ पूछने के लिए तो आप जो है वो हाजिर होते हैं, चाहे आप मसरूफ़ क्यों ना हो, आप हमारी मदद के लिए हमेशा हाजिर होते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे ख्याल में हम सबको एक दूसरे की मदद के लिए, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए और अपनी मसीही कौम को जो है वो इंजील की मुनादी उन तक पहुंचाने के लिए, तो हम सबको एक दूसरे के लिए हमेशा दस्तयाब होना चाहिए। अब मेरी जर्नी तो बहुत छोटी सी है, थोड़ी सी है। मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के ये शुरू कहाँ से हुआ, वॉइस ओवर का जो है वो? हाँ, असल में मेरी जर्नी भी बहुत छोटी सी है क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी 4 दिन की है, हालांकि टेस्ट मैच जो 5 दिन का होता है। तो मसला ये है कि जर्नी छोटी है, खुदा ने अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना था और उसके लिए बाकायदा एक तैयारी का अमल था। कॉलेज लाइफ में मैं आदिवाल कॉलेज झंग में ड्रामेटिक क्लब का हिस्सा बना था वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने स्टेज ड्रामा करना शुरू किया, थिएटर करना शुरू किया। उसके बाद मैंने एक तवील अरसे तक थिएटर किया, ये जो कमर्शियल थिएटर है जिसको आज जो है वो उसकी एक नई शक्ल सामने आई है जहाँ पे फैमिलीज़ नहीं जाती, लेकिन मैंने 90s में जो है वो थिएटर किया और बड़े अच्छे तरीके से उसको सारी चीज़ें जो है वो सरअंजाम दी। उसके बाद जो है मैंने कराची में भी थिएटर किया वहाँ पे। तो खुदा, मैं हमेशा कहता हूँ कि खुदा शायद मुझे उन मराहिल में तैयार कर रहा था कि उसने अपनी खिदमत का काम जो है वो मुझसे लेना था। और ये मेरे लिए वो तैयारी के मराहिल थे, और आज खुदा का शुक्र है कि मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि तकरीबन 3000 से ज़्यादा हमारे जो खुदाम हैं इंटरनेशनल जो सरमन्स देते हैं, उनकी 3000 से ज़्यादा सरमन्स की डबिंग जो है वो मेरी आवाज़ में हो चुकी है। आपने थिएटर का जिक्र किया तो मैं थोड़ा सा ना इसके हवाले से जानना चाहूँगा। ये शायद मुझे पहले नहीं था पता कि आप थिएटर भी करते रहे हैं, वॉइस आर्टिस्ट का तो मुझे पता था। तो थिएटर आपने किस तरह से शुरू किया और कौन कौन से शोज़ जो हैं वो कॉलेज लाइफ में आपने किए, कोई मशहूर एक दो? मैं कॉलेज लाइफ में मैंने 2 साल मुसलसल जो है आल पंजाब इंट्रा कॉलेजिएट जो है वो ड्रामा फेस्टिवल होता था, 2 साल मुसलसल मैं वहाँ पे विनर रहा, मुझे ट्रॉफ़ी मिली 2 साल मुसलसल। क्या बात। और उसके बाद झंग में रहते हुए
مختلف ڈراماز کیے، جس میں ایک تھا پاگل کون، ایک ڈرامہ بلدے سورج، اور اس طرح ایک طویل فہرست ہے جو ہم نے کی. کراچی میں بھی کچھ ایسے ڈرامے کرنے کا مجھے اتفاق ہوا. اس کے بعد پھر جب میں لاہور آ گیا، اچھا اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ باتیں میں جھنگ کی بتا رہا ہوں، کچھ کراچی کی، پھر لاہور کی، تو یہ جرنی کافی طویل رہی ہے، آپ چھوٹی سی کہہ رہے تھے. ہاں جی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ بطور پاسٹر سلویشن آرمی میں خدمت سر انجام دے رہے تھے. تو جہاں جہاں خدا انہیں لے جاتا تھا ان کے ساتھ میں بھی جاتا تھا، شانہ بشانہ ان کے، شانہ بشانہ ان کے. اور میں نے کافی پاکستان کے کافی شہروں کا جو ہے اس حوالے سے سفر کیا. تو یہ بھی جرنی کافی طویل رہی ہے. یہ تو جرنی بہت انٹرسٹنگ رہی ہوگی. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے وائس آرٹسٹ کا کام ایز اے وائس آرٹسٹ کیسے شروع کیا اور کس طرح سے اور کن حالاتوں میں؟ 2003 کی بات ہے. 3 کی بات. میں لاہور میں تب شفٹ ہو چکا تھا. تو ایز اے فزیو تھراپسٹ میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جو ہے خدمت کر رہا تھا. وہاں پہ ایک دوست آئے میرے پاس بطور پیشنٹ. میں ان کا نام بھی لوں گا، یونس سنی ان کا نام ہے، آج کل وہ آسٹریلیا میں مقیم ہے. تو میرے پاس آئے اور مجھے جب میں ان کی ایکسرسائز کروا رہا تھا، فزیو تھراپی ٹریٹمنٹ دے رہا تھا، تو انہوں نے کہا یار آپ کی آواز بڑی اچھی ہے، ریڈیو کیوں نہیں جوائن کرتے؟ میں نے کہا میں نے ریڈیو کا میں نے کبھی نہیں سوچا، اسٹیج وغیرہ کروا لو وہ میں کر لوں گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ریڈیو ویریتاس ایشیا اردو سروس جو ہے وہ فلپائن کا ایک ریڈیو اسٹیشن ہے، اور یہ 16 مختلف زبانوں میں وہاں سے نشریات ہوتی تھیں اس کی. اردو نشریات صبح آدھا گھنٹہ اور شام میں آدھا گھنٹہ. تو میں نے اردو پروگرام وہاں پہ کرنے شروع کیے، اور پھر آہستہ آہستہ وائس اوور کی انڈسٹری میں قدم رکھا. پھر مختلف پروجیکٹس ڈبنگ کے آئے، وہ کرنا شروع کیے. اسٹار لائٹ چلتا تھا تب، ایک چینل تھا. اچھا، یہ ریڈیو ویریتاس یہ ریلیجیس کام ہی تھا یہ؟ نہیں، یہ سیکولر تھا. بیسیکلی یہ کیتھولک کا ایک ریڈیو چینل تھا، لیکن اس میں سیکولر پروگرام کرتا تھا. میں ایک پروگرام کرتا تھا، اس میں پہلے اس پروگرام کا نام تھا مجھے کچھ کہنے دو. اس کے بعد اس میں ایک کریکٹر تھا دیوان، ٹھیک ہے، انکل دیوان. اس کے بعد وہ اس طرح سے مطلب مقبول ہوا ہمارے سننے والوں میں کہ اگلے سال جب وہ پروگرام چلا تو وہ بزم دیوان کے نام سے چلا. مطلب میرا کریکٹر جو ہے وہ اس کا ٹائٹل بن گیا. بڑی بات. تو اس میں ہم روزمرہ کی باتیں کرتے تھے. جیسے میرے ساتھ ایک خاتون ہوتی تھیں میزبان، میں مہمان کے طور پہ آتا تھا، روزمرہ کی باتیں ڈسکس کرتے تھے. تو وہ کافی مقبول ہوا. آج بھی میرے پرانے لسنرز جو ہیں وہ مجھے انکل دیوان کے نام سے ہی جانتے ہیں. چلیں، یہ تو مجھے بھی انکل دیوان والا آج پتہ چلا، کیونکہ ہم فیلوشپ تو رہتی ہے ہماری، مگر کبھی ایسے ڈسکشن جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو ریڈیو ویریتاس سے جو ہے آپ نے وائس آرٹسٹ ایز اے وائس آرٹسٹ کا سفر جو ہے وہ آپ آغاز کیا. جی بالکل. اور اس کے بعد جے سی ٹی وی میں آپ نے کب جوائن کیا؟ یہ جے سی ٹی وی میں نے 2006 کی بات ہے. مجھے میرے ایک دوست تھے سرجیل ان کا نام تھا، میرے ساتھ وہ وہاں پہ ریڈیو ویریتاس میں تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ ایک کرسچن ٹیلی ویژن چینل ہے، تو انہیں ڈبنگ کے لیے کسی کی ضرورت ہے. تو میں نے ان کو آپ کا نمبر دیا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں حاضر ہو جاؤں گا. اور میرے کانوں میں بڑی خوبصورت آواز گونجی فون پہ جناب ڈاکٹر جاوید رؤف صاحب کی، اور انہوں نے کہا جی ہم یہ پروجیکٹ ایک کر رہے ہیں ڈبنگ کا، تو آپ آئیں. میں آیا، اور پھر یوں سمجھ لیں کہ بس یہیں کا ہو کے رہ گیا. مطلب جے سی ٹی وی میں آپ کا سفر 19 سال کا ہے، اور 19 سال آپ کے کس طرح سے گزرے؟ پلیز تھوڑا سا اس کو بتائیے گا، اس جرنی کو بھی. جے سی ٹی وی کے ساتھ جیسے میں نے بتایا 2006 میں میرا یہ تعلق جڑا اور آج تک قائم ہے. اور یہ ایک ویژن تھا ڈاکٹر جاوید رؤف کا، جس کو انہوں نے جو ہے ایک خواب کو تعبیری شکل دی. اور جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا کرسچن چینل تھا. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات تھی، اور ایک انہوں نے طرح ڈالی، اور اس کے بعد بہت سارے چینلز آج کام کر رہے ہیں. اور جو ڈیووشن میں نے خدا کے عظیم خادم رؤف صابر کی ساری فیملی میں دیکھا، وہ شاید کہیں اور نظر نہیں آتا. تو میرے خیال میں جے سی ٹی وی کے ساتھ میرا یہ سفر بہت اچھا ہے. اور
جاری ہے اور جاری و ساری رہے گا. میں پوچھنا چاہوں گا JCTV میں رہتے ہوئے آپ نے کوئی جن خادمین کو ڈب کیا ہے, جن کی ٹرانسلیشنز کی ہیں, کوئی ایک آدھ کو مینشن کرنا چاہیں آپ جو آپ کے فیوریٹ؟ اب تو بہت سارے نام ہیں, میں اس لیے فیوریٹ کہہ دیا. جی, ڈاکٹر مائیکل یوسف, ان کی آواز میں ڈب کرتا ہوں. ڈاکٹر چارلز اسٹینلے, پھر ریسنٹلی ابھی جب ہم کر رہے ہیں تو بھی بڑے خوبصورت خدا کے خادم ہیں جو کہ مطلب جن کی آواز میں کرتا ہوں. اور یہاں پہ پریز دا لارڈ ایک شو تھا TBN کا, اس کی جو ہے وہ اس کے بھی مختلف کریکٹرز جو ہیں وہ میں نے کیے. ایک TBN کا پروگرام تھا, شو تھا پریز دا لارڈ, اس کی بھی مختلف آوازیں جو ہیں کریکٹرز کی وہ میں نے کی. اور سب سے بڑی بات سپر بک جو ہے نا, وہ جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن کا ایک بہت بڑا شو تھا جو اینیمیٹڈ مووی تھی بچوں کے لیے, جس میں مختلف کریکٹرز ہوتے تھے. تو اس میں بھی خدا نے مجھے استعمال کیا جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن کے ذریعے کہ اس میں بھی میں نے, اور گھروں میں وہ اکثر دیکھا جاتا ہے اور بچوں کو پتہ ہوگا کہ اس کی جو مین آواز آتی ہے نا کہ آج میں آپ کو داؤد کے شہر میں لے کر جاؤں گا اور وہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح کیا معاملات چل رہے ہیں. یہ اکثر آپ نے آواز سنی ہوگی. جی تو یہ آواز بھی میری ہے. پھر اس میں جو کریکٹرز آتے ہیں مختلف, میرے لیے یہ بھی اعزاز کی بات تھی کہ جیزس کے لیے بھی میں نے جیزس کے کریکٹر کے لیے ڈبنگ کی, ڈیوڈ کے لیے ڈبنگ کی, موسیٰ کے لیے, اور یہ سارے کریکٹرز جو ہیں وہ میں نے اس میں کیے. اور موسٹلی میں نے آپ کا کچھ اینیمیٹڈ موویز میں کریکٹر ایز اے گاڈ کی آواز جو ہے وہ آپ کی سنی ہے. جی جی بالکل, یہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اور پھر ہم نے جیزس فلم جو ہے نا وہ ری ڈب ہوئی تھی پاکستان میں اردو میں, وہ مائنر لینگویجز میں اور اردو میں جو ہے دوبارہ سے ری ڈب ہوئی. اور اگر آپ جائیں جیزس فلم کی ایک اپلیکیشن ہے وہاں پہ تو وہ ملے گی. اس میں نریٹر کا جو کریکٹر ہے وہ دوبارہ سے جب ہوا تو وہ اب میں نے کیا ہوا ہے اس میں. واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ تو واقعی قابل تعریف ہے. آپ کی جرنی بہت طویل ہے, آپ ویسے ہی کہتے چھوٹی سی ہے. جی عامر بھائی, یہ تو سارا ریلیجیس کام ہے نا, تو میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نے بہت سی موویز بھی کی ہیں اور بہت سارا کمرشل کام بھی کیا ہے. تو میرے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے اور میں بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا کیا کام آپ نے کمرشل کیا. ہاں جی, یہ ریلیجیس کام ہو گیا ہے لیکن سارا نہیں ہوا. اس کے ساتھ ایک اور بھی میں بات بتانا چاہتا ہوں. ضرور ضرور. کہ شارٹ دورانیے کے ہمارے کرسمس پہ اور ایسٹر پہ جو ہے PTV پہ ڈرامہ چلا کرتا تھا. جی, وہ بھی میں نے کافی سارے ڈرامے جو ہیں ایسٹر پہ اور کرسمس پہ جو ہے اس میں کیے ہوئے ہیں. اور وہ بھی ایک خدا کی بڑی بلیسنگ تھی میرے لیے کہ مجھے PTV پہ جا کے بھی کام کرنے کا, اور بڑے ڈائریکٹرز کے ساتھ جن میں کیسر علی شاہ صاحب شامل ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی مجھے موقع ملا. کیا بات ہے. اب میں تھوڑا سا وہ کمرشل بھی وہ میری وہ وہاں پہ ہی کمرشل بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے اسٹیج کافی دیر کیا, وہاں پہ کام کیا. اس کے علاوہ جب وائس اوور اور ڈبنگ کی فیلڈ میں آیا تو کچھ فلموں میں بھی مجھے وائس اوور کرنے کا موقع ملا. ایون آج کے دور میں کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑی فلم جو ہے وہ ریلیز ہوئی تھی اور بچے کے زبان پہ اس کا نام تھا چل میرا پت. جی میں نے سنا. اور اس کا جو ٹک ٹاک پہ اور ریلز پہ اور انسٹاگرام پہ جو سمجھ لیں کہ ٹاپ ٹرینڈ ڈائلاگ تھا, وہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ وہ میرا ہی ڈائلاگ تھا, میری آواز میں وہ ڈائلاگ تھا. اور وہ تھا کہ اے کون ہے شکلوں تے چور لگ رہا ہے. اور میں دیکھتا تھا, ہم چونکہ آواز کی دنیا کے لوگ ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں ہماری شکلوں سے متعارف نہیں ہوتے, اس لیے ہم شاید پس پردہ رہ کے کام کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے کی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ٹرکش ڈرامے کرنے کا بھی موقع ملا, اور ابھی بہت جلد جو ہے ایک فلم ریلیز ہونے والی ہے, ابھی اس کا ٹریلر چل رہا ہے. شاید جب یہ پوڈ کاسٹ جو ہے ریلیز ہو تو وہ بھی فلم ریلیز ہو چکی ہو. اس فلم کا نام ہے سوہے وے چیرے والیا. اس میں بھی میں نے ایک یا دو کریکٹر جو ہیں ان کے لیے اپنی آواز جو ہے وہ دی ہے. اچھا, یہ ڈائلاگ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا, اور میں چاہوں گا کہ آپ اسی طرح جسی طرح آپ نے وہ مووی میں کیا تھا, اگر آپ ابھی اسی طرح سے کریں ایک دفعہ تو. ہاں جی, وہ آپ دوسرا کریکٹر جو ہے وہ بولیے گا, وہ کس طرح سے مجھے تھوڑا سا بتائیں. آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ اے میرا یار ہے, ٹھیک ہے, اے کون ہے
اے میرا یار ہے. شکلوں تے چور لگتا ہے. وہاں یہ ناظرین آپ یہ دیکھ لیں, یہ چہرہ دیکھ لیں, اور اب آج پہلے آپ نے آنکھیں بند کر کے سننی ہے اور پھر آپ نے آنکھیں کھول کے دیکھنی ہے, اور آواز ان کی تھی. اور اسی فلم میں ایک اور انٹری میں وہ تھا, وہ لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے, ناصر چنوٹی جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے, اور کریکٹر جو ہے کامران کا کریکٹر تھا, جی جی جی, وہ جو اس شاپنگ مال کا مالک ہوتا ہے. جی تو وہاں پہ وہ کہتا ہے, جو ناصر چنوٹی ہے نا, وہ کہتا ہے کہ اے لگتا ہے تنگ ہو رہی ہے. تو وہ کامران پھر کہتا ہے کہ او دے موڑے تو ہاتھ چوکو, واقعی تنگ ہو رہی ہے. تو یہ تو بہت ہی آئیکونک اور فنی ڈائلاگ تھے وہ مووی کے. تو ونس اگین پھر ایک آئی تھی آجا میکسیکو چلیے, جی 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 جی, اس میں بھی ٹیلی فون پہ میری آواز تھی, ٹیلی فون پہ میں بات کر رہا ہوں. تو ہمیں بس جہاں آواز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تک ہم محدود ہوتے ہیں. چلے بہت اچھا بہت اچھا. اور آپ ایک اور تعارف میں ذکر تھا کہ اسمائلنگ فیس کمیونٹی کے آپ فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہیں, آپ ذرا اس کے بارے میں مجھے کچھ تھوڑا سا بتائیں گے. یہ بھی بیسکلی میڈیا ریلیٹڈ یہ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے, اسمائلنگ فیس کمیونٹی ڈیولپرز. ہم فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے, مائنورٹی رائٹس کے حوالے سے, اور انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے جو ہے کام کرتے ہیں. مختلف سیشنز بلاتے ہیں, ورکشاپس کرتے ہیں, اور مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے, بڑی آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے ہم یہ سب کر رہے ہیں. ایون تھیٹر کے ذریعے بھی جو ہے لوگوں میں فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے اویئرنیس دیتے ہیں, اور یہ 2010 سے اس کو ہم رن کر رہے ہیں. ہمارے دوسرے دوست بھی ہیں ساتھ مل کے اس کو رن کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک پروگرام جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس پہ یوحنا آباد میں کیا. اس سے پہلے بھی تھیٹرز بھی کیے مختلف علاقوں میں جا کے, اور چھوٹی چھوٹی ہم نے ریلز بنائی. ہم اکثر جو ہے نا کچھ نیگیٹو چیزیں جو ہے نا ان کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اسی معاشرے میں پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں. بالکل بالکل. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے نیگیٹو چیزوں سے چشم پوشی کر لی ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک طرح ڈالنا, ایک رستہ دینا, ایک دوسرے لوگوں کے لیے اگزامپل کرنا کہ اگر یہاں پہ فلاں دو شخص جو ہیں مختلف عقائد رکھنے والے اکٹھے مل کے بیٹھ سکتے ہیں تو ہر جگہ پہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا. تو وہ ہم نے ریلز بھی بنائی. پھر ہم نے کچھ ڈائیورسٹی کو دکھانے کے لیے پاکستان میں جو ہے ایک ہم نے ڈاکومنٹری کی تھی ماٹن پور پہ. ماٹن پور ایک کرسچن گاؤں ہے, اور وہاں پہ اس کے حوالے سے ڈاکومنٹری کی. انٹریکٹیو ریسورس سینٹر ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, اور ماٹی ٹی وی ان کے ساتھ مل کے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی آپ کی جرنی میں شامل ہے اور کنٹینیو ہے یہ وقت؟ جی جی, یہ بالکل کنٹینیو ہے. جی جی پلیز. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, باتیں جاری رکھیں. میں چاہوں گا, آپ کی جرنی بہت طویل ہے اور بہت کچھ میں نے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری یوتھ کو بھی تھوڑا سا انکریج کریں. اصل میں یہ کہتا ہوں یوتھ کے لیے اسپیشلی میرا یہی پیغام ہے کہ آپ کی کامیابی کے لیے دو چیزیں جو ہے نا وہ بڑی لازمی ہیں. یا تو اپنے پیشن کو پروفیشن بنا لو, یا پروفیشن کو پیشن بنا لو. اکثر ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم جہاں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں مجبوری کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. شاید پاکستان میں واحد وائس اوور اور ڈبنگ آرٹسٹ ہوں جو فل ٹائم یہ جاب کر رہا ہوں. جو بھی کریں جی سے کریں, اور یہ جان کر کریں کہ خدا کے لیے کرتے ہیں. جی, تو آپ کی جرنی تو بہت طویل ہے اور بہت کچھ مجھے اس گفتگو سے سیکھنے کو مل رہا ہے, اور جو کہ ہم سیکھتے بھی رہیں گے. ہماری فیلوشپ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو نیا سال ہے, تو میں جاننا چاہوں گا کہ نئے سال میں آپ کے کیا گولز ہیں اور کس طرح سے کچھ چیزوں کو اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, خدا نے میری زندگی میں بڑی برکات دی ہے. ہمیشہ اس نے اپنا پرفضل ہاتھ میری زندگی پہ رکھا ہے, میری فیملی پہ رکھا ہے. خدا کا شکر ہے. گزشتہ سالوں کی اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو اگر میں شمار کرنا شروع کروں تو وہ شمار سے باہر ہے. ایگزیکٹلی. اور میں یہی چاہوں گا کہ خدا میرے لیے نئے سال میں جو بھی ٹاسک رکھے گا, جو بھی گول رکھے گا, میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں کہ ان ٹاسکس کو اور ان گولز کو جو ہے پورا کروں اور اچیو کروں. اور ہمیشہ میں یہی کہوں گا کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو ہمیشہ خداوند کا نام ہی لیں گے. واہ واہ, زوردار تالیاں بجائیں گے اس کے لیے. تھینک یو سو مچ. آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت کچھ میں نے سیکھا, اور میرا ایمان ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا.
اور میں آپ سب کو جو ہے وہ نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں مبارک کہتا ہوں. اور آپ اگر نئے سال کے حوالے سے ہمارے یوتھ کو انکریج کرنا چاہتے ہیں تو پلیز تھوڑا سا. جی ہاں، نیا سال نئی امنگیں، نئی ترنگیں، نئی امیدیں لے کر طلوع ہو رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نئے سال میں جو چیزیں ماضی میں رہ گئیں، پچھلے سال میں ہم نہیں کر پائے، تجدید عہد کریں کہ ان چیزوں کو مکمل کریں گے، اور ہمیشہ جو ہے اپنی قوم کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے جو ہے فخر کے باعث بننے کی کوشش کریں گے. اور جہاں بھی ممکن ہو خدا کے نام کو، جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں، جہاں بھی ہیں، کام کی جگہ پر ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یہ مت بھولیں کہ آپ کرسچن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مسیحی ایماندار ہیں، آپ کی ہر ایک بات، ہر ایک لفظ، ہر ایک فعل جو ہے وہ مسیح کی سچی گواہی ہونا چاہیے. مجھے اس بات کا علم ہے، میں شاید ناظرین کو نہیں ہے، آپ بہت خوبصورت پوئمز بھی لکھتے ہیں اور آپ پوئٹ بھی ہیں. تو اگر ایک نظم یا غزل جو آپ کے دل میں پڑھنا چاہیں تو ضرور. ہاں جی، یہ نئے سال کا وقت ہے تو کرسمس کا سیزن ہے، تو چلیں کرسمس کے حوالے سے ہی ایک گیت ہے میرا، اس کے ایک دو شعر میں جی ضرور ضرور. فضاؤں میں گھلے نغمے، مسیحا تیری آمد ہے. واہ. فضاؤں میں گھلے نغمے، مسیحا تیری آمد ہے، گلو گلزار ہیں مہکے، مسیحا تیری آمد ہے. ہوا ہے خوش نما منظر، واہ. کرو بھی نغمہ زن دیکھو. ہوا ہے خوش نما منظر، کرو بھی نغمہ زن دیکھو. ہوا ہے خوش نما منظر، کرو بھی نغمہ زن دیکھو. واہ. ہیں شاہوں نے کیے سجدے، مسیحا تیری آمد ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کا اس شو میں آنا ہمارے لیے بہت شکریہ، اعزاز کی بات ہے، اور بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. تو ناظرین اور سامعین، میں ایک بار پھر سے آپ سب کو نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں مبارک کہتا ہوں. گھروں میں رہیں، خوش رہیں، ایک دوسرے سے ملتے رہیں، اور نئے سال اور کرسمس کو بھرپور طریقے سے منائیں. گاڈ بلیس یو اینڈ کیپ واچنگ جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن.